अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आईनी तरामीम के हवाले से हुकूमत की तरफ से उजलत में जो नाकाम हरबे आजमाए गए उस पर मुबस्सिरीन की यह राय है कि एक तो हुकूमती टीम नाबलद दिखाई दी, सारी चीज़ में काफ़ी इमेच्योर रहा उनका रवैया, और साथ ही उनकी नापुख्तगी को भी जाहिर किया गया जिस तरह इस सारे मामले को डील किया गया। दूसरी एक और राय भी सामने आ रही है और एक तासुर है जो बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है, वो ये है कि तरामीम मंजूर करवाने के लिए गैर सियासी हरबे इस्तेमाल किए गए, जिसमें PTI के मेंबरान कौमी असम्बली को मुबैना तौर पर गायब करने के इल्ज़ामात हैं। जिसकी एक मिसाल आपके सामने रखते हैं। PTI के MNA सादुल्लाह बलोच, जिन्होंने अपने घर वापस पहुंचने के बाद ये बताया कि उनको नामालूम नंबर से कॉल्स की गई, उनकी बेटी, बीवी और खाला को गायब किया गया। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मुझे नामालूम जगह लेकर गए और एक ही बात कही गई कि जो हम कह रहे हैं आप वैसे कर लें, वरना आपके साथ और आपके ख़ानदान के साथ अच्छा नहीं होगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बाकी सबके बयानात जो हैं वो अभी सामने आना बाकी हैं। इस सब के बाद आज की तारीख में हम अभी तक ये एक सवालिया निशान ही मौजूद है कि क्या हुकूमत ये कानून साजी करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। एक और सवाल भी बरकरार है कि हुकूमत आखिर इन तरामीम से हासिल क्या करना चाहती है, क्योंकि इस बारे में इबहाम है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा मौजूद है। हुकूमती इत्तेहादी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल 2 इंटरव्यूज़ दिए और एक बात तो उन्होंने वाज़े की कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे उनकी नज़र में। सुनिए बिलावल भुट्टो साहब की गुफ्तगू। मुझे कोई शक नहीं है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होगा। आपको भी दावतनामा हो तो आप भी शायद जाएंगे अलबरदारी की तरफ। शायद मैं अपना वालिद को कंपनी करते हुए उस सर्विस पे जाऊं। हलफ बर्दारी में शरीक होने के लिए भी बिलावल साहब तैयार बैठे हैं। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं। इसी सवाल के बाद उनसे भी हमारे कॉलीग वसीम बदामी साहब जो इंटरव्यू कर रहे थे उन्होंने सवाल किया और यही सवाल किया मंसूर अली शाह साहब के हवाले से। उन्होंने जो जवाब दिया फ़िलहाल के अल्फाज इस्तेमाल करके एक इबहाम और कन्फ्यूजन को बरकरार रखा। सुनिए अता तारड़ साहब की गुफ्तगू। पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। वो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो बनता होगा वही होगा। 26 अक्टूबर 2024 को मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। जी बिल्कुल, फिलहाल तो यही नजर आता है। ये जो आईनी अदालत बनाने का नुक्ता है, इस मामले को पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है, मगर चीफ जस्टिस और जजेस की उम्र के हवाले से जो बिलावल भुट्टो साहब हैं उन्होंने वाजे किया कल। उन्होंने कहा कि एक तो नून लीग की ये तजवीज़ थी कि चीफ जस्टिस और जजेस की उम्र को 67 ईयर हो, जबकि जो ओहदे की मियाद है वो 3 साल की हो। जबकि पीपल्स पार्टी की ये राय थी कि अगर हम इस मामले के अंदर उम्र की कोई हद मुख्तस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि किसी शख्सियत के लिए किया जा रहा है और तासुर यही जाएगा कि हम किसी को आउट और किसी को इन रखना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है उन्होंने आज जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि खुलकर जो हुकूमती आईनी तरमीम है उसके मुसव्वदे को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर दिया है। आज उनकी PTI से मुलाकात हुई थी असद कैसर के घर पे और साथ ही उन्होंने ये भी जो उनका बयान है आज का वो आपको सुनवा देते हैं। उसके बाद इबहाम की गुंजाइश तो नहीं होनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि मुल्क और कौम की अमानत में इससे बड़ी खयानत नहीं हो सकती अगर हम इस तरमीम का साथ दें। मौलाना साहब की आज की गुफ्तगू मुलाहिजा करें। देखिए, इस वक्त तो हमने उनका मुसव्वदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मुसव्वदा है ही नहीं, तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इसको साथ करें। ये बयान सामने आने के बाद वफाकी हुकूमत की दौड़ें लग गईं और वज़ीर दाखिला एक बार फिर मौलाना साहब की रिहाइशगाह पर पहुंचे उनसे बातचीत करने के लिए। अब हम ये डिस्कस करेंगे, कोई गुंजाइश है अभी भी कि मौलाना साहब को मना लिया जाए इसके ऊपर। साथ ही ये जो आईनी तरामीम के मुसव्वदे हैं इस पर वकलत तंजीम सरापा एहतजाज है, मगर वज़ीर कानून इन तरामीम का जो दिफा कर रहे थे आज भी उन्होंने बात की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इजलास से खिताब करते हुए और कहा कि हम लोगों के हकूक़ के लिए एक मोतबर अदालत करना चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी और सदर पाकिस्तान बार काउंसिल फारूक एच नाइक ने भी इन तरामीम का दिफा एक अंदाज में किया और मगरबी जमहूरियत की मिसाल दी और कहा कि वहाँ पर भी आईनी अदालतें हुआ करती थीं। अब जिन ममालिक का उन्होंने तस्करा किया वो इंडोनेशिया, इजिप्ट, रूस जैसे ममालिक की वो बात कर रहे थे। अब आपको हम सुनवाते हैं कि वज़ीर कानून ने किस अंदाज में चैलेंज किया था कुछ दिन पहले कि कोई भी बार काउंसिल जो है या वकला बरादरी इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। सुनिए। इस आईनी पैकेज में भी असद कैसर साहब, मैं ये पैकेज लेके मैं चैलेंज करता हूँ, जिस बार एसोसिएशन और काउंसिल का आप नाम लेंगे ये पैकेज अगर वहाँ से डिफीट हो मैं जवाबदेह होगा।
یہ جس تقریب میں ابھی وزیر قانون شریک تھے ان سے بہت سارے سوالات کیے گئے، وکلا کی طرف سے بڑے سخت سوالات بھی ان سے کیے گئے، لیکن ان کے تمام دعووں کے برعکس ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کی تقریباً تمام اہم جو بارز ہیں انہوں نے آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اس اجلاس کا بوائیکاٹ کیا. ساتھ ہی جو کراچی بار ایسوسی ایشن، اس کے علاوہ 200 سے زائد وکلا بھی اس کے اوپر ترمیمی مسودے کو مسترد کر چکے ہیں. آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سینئر ممبران اور سابق صدور کی طرف سے بھی اس مسودے کو مکمل طور پہ مسترد کیا گیا، اور یہ مطالبہ بھی تھا ان کا کہ وکلا باڈیز بھی اس کو قبول نہ کریں. وکلا کی طرف سے جو آج جاری بیان ہے اس کے تائید کنندگان میں بیرسٹر صلاح الدین صاحب بھی شامل ہیں جو ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوں گے. ان کا موقف بھی ہم شامل کریں گے، اور ان کی طرف سے روزنامہ ڈان میں ایک آرٹیکل ان کا لکھا ہوا شائع ہوا تھا کل، جس کا عنوان تھا جو کافی ایکسپلین کرتا ہے سب کو کہ عدالتی اصلاحات ہیں یہ آئینی ترمیم یا اس کو ہم قومی خودکشی کہیں. اس کا انہوں نے تفصیلی طور پہ جائزہ لیتے ہوئے اس مسودے کو مذائقہ خیز قرار دیا تھا. ان کا موقف تفصیلی طور پہ اس پروگرام میں شامل ہوگا. بہاؤدین صاحب ویلکم کہتی ہوں آپ کو پروگرام میں. اسلام آباد اسٹوڈیو میں بیرسٹر عقیل ملک صاحب حکومتی مشیر برائے قانونی امور اور ایڈوکیٹ شعیب شاہین صاحب ہمیں جوائن کریں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا. میں بیرسٹر صلاح الدین صاحب سے یہ آغاز کرنا چاہوں گی. صلاح الدین صاحب، آپ نے اس پہ اپنا جو موقف اپنایا اپنے آرٹیکل میں، اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک جو تاثر پہلے سے قائم تھا، اور اس کو ہم اپنے ٹاک شوز میں بھی ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ یہ موجودہ چیف جسٹس کا ٹینیور بڑھانے کے لیے جو بھی کیا جائے گا وہ کیا جائے گا، لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ جو تفصیلات پھر آپ نے دیکھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ بدترین اقدام تھا، وہ بھی غلط ہونا تھا لیکن یہ اس سے بھی زیادہ فار ورس کے الفاظ آپ نے استعمال کیے. ایسا کیوں سمجھتے ہیں آپ؟ جی بالکل، دیکھیں اس میں شروع میں جو بات ہو رہی تھی، جو ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ منصور علی شاہ صاحب یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس کی ایکسٹینشن ہوگی، کون چیف جسٹس بنے گا ایٹسیٹرا، یہ والی چیزیں تو جو مسودہ جو سامنے آیا ہے وہ تو سب کچھ پیچھے چھوڑ گیا ہے. اب یہ کمپلیٹلی ریلیونٹ چیز ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ کا اگر یہ اس صورت میں آئینی پیکیج آتا ہے تو یہ تو کمپلیٹلی ریلیونٹ چیز ہو گئی کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا کون ہوگا یا کون نہیں ہوگا، کیونکہ تمام تر اختیارات اٹھا کے سپریم کورٹ سے جو ان کے عدالتی اختیارات ہیں وہ اٹھا کے آپ نے ایک نئی عدالت کو دے دی ہیں. اور اس نئی عدالت میں آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ صدر پاکستان کو مشورہ دے گا اور اس کے مشورے کے تحت اس نئی عدالت کا چیف جسٹس بنے گا. پھر چیف جسٹس اور صدر پاکستان اور وزیر اعظم مل کے باقی سارے ججز اپوائنٹ کریں گے. تو سپریم کورٹ میں کوئی بھی چیف جسٹس بنے، کوئی بھی ریٹائر ہو، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے سپریم کورٹ کو پریکٹیکلی آپ نے ابولش کر کے ایک نئی ایسی عدالت بنائی ہے جو حکومت کے ماتحت ہوگی. بیرسٹر عقیل صاحب، آج وکلا کی طرف سے بھی یہ سوال کیا گیا، اور صلاح الدین صاحب تو آپ نے ان کی گفتگو سنی. وکلا نے اس تقریب میں وزیر قانون سے پوچھا کہ کیوں نہ سپریم کورٹ کے اندر یہ ایک آئینی بینچ بنا دیا جاتا، تو آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی، کیوں ناگزیر تھا کہ آپ لوگ، اور آپ اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں کہ ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں بالکل ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آئینی بینچ نہ ہو یا آئینی عدالت نہ ہو. ایک اسپرٹ جو تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے، وہ اس میں تمام تر پارٹیز کے سگنیچرز موجود ہیں. تمام تر پولیٹیکل پارٹیز نے ایگری کیا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہونے چاہیے. کانسٹیٹیوشنل بینچ کی جہاں پہ بات کی جاتی ہے، میں نے خود اس بارے میں بھی سوچا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ اگر بنا، اور وہ کوشش ہم نے 2020-23 میں 2023 میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تھرو کی ہے. کانسٹیٹیوشن بینچ ہم نے بنایا ہے، کیا وہ ایفیکٹولی کام کر سکا ہے؟ اس نے اور زیادہ چیزوں کو پولیٹیسائز کر دیا ہے، اور زیادہ برڈن بڑھ گیا ہے. اور کیسز میں جو کامن مین کا ایشو ہے، سپیڈی جسٹس، ایکسیس ٹو جسٹس، یا ان کے کیسز اور جو اتنے پینڈنگ پڑے ہوتے ہیں اتنے عرصے سے، اس پہ تو کوئی کمی نہیں آئی. وہ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں، ہم نے کوشش تو کی. تو آئینی عدالت کیسے کم پولیٹیسائز کرے گی معاملات کو، جس کا انتخاب ہی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر پہلی دفعہ میں کر رہے ہوں گے، اور آگے کا بھی جو اس کا سلسلہ ہے وہ میں اسی پہ آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ ایک تو ہر معاملے میں آئین کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. آئین سیلف ایکسپلینٹری ہے، ٹھیک ہے. اس کی ہاں اگر کسی کے رائٹ کی وائلیشن ہوتی ہے، اس میں 199 والا موجود ہے. مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا نا آئین کو موم کی ناک کی طرح توڑ مڑوڑ کے ادھر ادھر کر لیا جاتا ہے، تو وہ تو آپ سارے جانتے ہیں کس طرح کیا جاتا ہے، ورنہ تو بڑی ایک جامع دستاویز ہے. دیکھیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ابھی سے نہیں 2006 سے چلا آ رہا ہے. اگر ہم اس وقت کانسٹیٹیوشنل کورٹ لے کے آ رہے ہیں اور یہ ان کو اس چیز سے اختلاف ہے کہ شاید سپریم کورٹ کی پاورز ختم ہو جائیں گی، بھائی سپریم کورٹ کا اپنا کام ہوگا، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا اپنا کام ہوگا. جو ایک کامن مین افیکٹ ہوتا ہے
کرمنل کیسز دیکھ لیں, سول کیسز دیکھ لیں, لینڈ کے کیسز دیکھ لیں, فیملی کیسز دیکھ لیں, سروس میٹرز دیکھ لیں. مطلب آپ خود پوچھ سکتی ہیں, یہ دونوں وکیل ہیں, میں بھی وکیل ہوں, کہ ہماری سپریم کورٹ میں تو ارلی ہیئرنگ بھی دیں تو کیس نہیں لگتا. شعیب صاحب, آپ کے خیال میں شخصیت کون ہوگی جو اس آئینی عدالت کو چلائے گی؟ اس کا سب سے پہلے جو انتخاب ہوگا وہ اس طریقے کے اوپر اعتراض ہے, یا جو آج مثالیں فاروق ایش نائک صاحب بھی مغرب کی دے رہے ہیں تو اس کے مطابق تو وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں آئینی عدالتیں موجود ہیں؟ افسا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آگ لگی تھی یا جنگ کی کیفیت تھی کہ آپ نے ایک ایک گھنٹے کے نوٹس پہ ابھی اسمبلی کا اجلاس ہوگا, ابھی نیشنل اسمبلی کا ہوگا, ابھی سینٹ کا ہوگا, رات کے 3 بجے تک کا آپ نے شیڈول دے دیا. صبح 10 بجے سے شروع کیا, 10 بجے, 11 بجے, 3 بجے, 4 بجے, 10 بجے. مسودہ جب پوچھا گیا کسی کے پاس ہے, اس نے کہا کسی کے پاس نہیں ہے. ابھی بھی کل بلاول نے کہا جی کچا مسودہ آیا ہے, کچے کا ڈاکو تو سنا تھا, کچے مسودہ کا اب ہمیں پتہ چلا مسودہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا, پروپوزل ہی ہے نا, ڈرافٹ ہی ہے نا, وہ صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہے وہ سامنے لائیں. وہ اتنا بڑا بلنڈرز تو کسی ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر نے نہیں کیا جو کچھ یہ کرنے لگے تھے. آپ ایک ایک شیک کو اٹھاؤ. بیرسٹر صاحب صلاح الدین نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں لیکن ان کی تفصیل کے ساتھ بھی موجود ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ فیڈرل کورٹ جو پرائم منسٹر بنائے گا, جس کا چیف جسٹس وہ ہوگا جو کہ آپ صرف ساری وہ خصوصیات لکھ دی, قاضی فائز نام لکھنا صرف بھول گئے. مجھے بتا دیں کہ وہ 68 ایئرز آپ نے کیوں رکھ دیا پھر, اور ریٹائرڈ جج کو بھی لگائیں گے آپ, اور وہاں جا کر کے وہ انصاف کرے گا؟ اچھا کہہ رہے ہیں عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے کیا ہے. عام آدمی کے کیسز تو 85% لوور جوڈیشری میں ہے, 2% ہے سپریم کورٹ میں, 85% ہے لوور جوڈیشری میں, 13% ہے ہائی کورٹس میں. آپ کو سپریم کورٹ سے تو ضرورت پڑ گئی کہ آئینی عدالت مسائل حل کر دے گی. اور پچھلا سال پورا آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ, اگر ایسا صورتحال بن جاتی ہے جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کانسٹیٹیوشن کورٹ کو نہ جو ہے وہ اس کے چیف جسٹس نہ ہوں, تو پھر بھی آپ لوگوں کو اعتراض ہوگا؟ بات یہ ہے انصاف آپ کو نہ صرف ہوتا ہوا نظر آئے. فل کورٹ بیٹھی ابھی, ان کو تکلیف کیا ہے, مسئلہ کیا بن گیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کی مائنورٹی ہو گئی اور باقی ججز نے انڈیپینڈنٹ فیصلہ کر دیا. یہ 12 جولائی کا فیصلہ جو خصوصی عدالتوں والا معاملہ تھا, اس سے ان کو پرابلم ہو گیا. یہ مجھے بتائیں, سپریم کورٹ کو آپ کو بنانے میں اس کی سینیارٹی, پرنسپلز, کئی چیزیں چینج کرتے کرتے آج 18th امینڈمنٹ میں ساری پارٹیاں بیٹھی ہیں, انہوں نے ایک متفقہ آئین میں جو تبدیلیاں کرنی تھی کر دی. مجھے یہ بتا دیں اب آپ کو ایمرجنسی میں رات کی تاریکی میں تبدیلی کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اسپیشلی جو ایگزیکٹو اس کو اپوائنٹ کرے گی وہ کیا انڈیپینڈنٹ ہوگا؟ میں اگر آپ اجازت دیں میں صلاح الدین صاحب سے ہو کے آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ ایک بات اور, سپریم کورٹ کو آپ نے ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لیول کا بنا دیا ہے. آپ سپریم کورٹ تک جج پہنچتے پہنچتے ایکسپیرینس لیتے لیتے آپ نے ان کی ایک ساری ساکھ زیرو کر دی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عام آدمی کے لیے کر رہے ہیں. نمبر 2, آپ مجھے بتائیں آرٹیکل 8 میں کیوں تبدیلی کر رہے ہیں؟ تاکہ ملٹری کورٹ سے ٹرائل کے لیے. وہ تو اس میں ہے ہی نہیں. نیشنل سیکیورٹی کا پوائنٹ آف ویو کون سا مسودہ؟ وہ نہیں ہے, اس مسودے میں نہیں تھا. یہ کیٹیگوریکلی یہ غلط بیان ہے. ہمارے پاس جو پہنچا ہے بات کر رہے ہیں, اللہ کرے نہ جان لیں. اچھی بات ہے, دیکھیں سنیں, بلاول نے کہا ہے, بلاول نے کل کہا ہے, بلاول نے کہ ہم اس آرٹیکل 8 والی تبدیلی کو ایکسپٹ نہیں کرتے. اب آپ نے شاید نکال دیا ہو. اس سے آگے آرٹیکل 199 میں جو آپ نے تبدیلی کر دی, کوئی بھی شخص جو نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹ کرتا ہوگا ایشو, وہ بھی آف ہو گیا, آپ بھی نہیں ہے. یہ آپ کو بات ہے کہ اس وقت جو اس وقت پروپوزلز ہیں کون سی چیز ہے کون سی نہیں ہے. اور اچھا آرٹیکل 184 سے لے کر 190 تک جو تبدیلیاں کی ہیں, چلے سر میں واپس آتی ہوں اس پہ. وہ اتنا بڑا بلنڈرز ہے, اٹیک ہے آن دی جوڈیشری, اور یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. بیرسٹر صلاح الدین صاحب, جو آج پیپلز پارٹی بھی یہ موقف رکھتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم تو پہلے سے آئینی عدالتوں کی بات کرتے آئے ہیں. سو یہ جو مثال فاروق ایش نائک صاحب نے دی, حکومتی وزراء بھی دے رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس موجود ہیں, یہاں پر ہو جائیں تو کیا حرج؟ دیکھیں اب صاحب, بیسکلی دنیا میں 2 قسم کے سسٹمز ہیں. ایک ہے جو پاکستان, انڈیا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, انگلینڈ, کینیڈا, امریکہ, جو ساری کامن ویلتھ جو برٹش سسٹم پہ چلتی تھی, ان میں بیسکلی چلتا ہے کامن لا سسٹم. وہاں کورٹس جو ہوتی ہیں وہ یونیفائڈ ہوتی ہیں. ایک تاریخی ایک اس کی وجوہات ہیں. پھر اور ملک ہیں جس میں فرانس, جرمنی ایٹسیٹرا بھی, جو زیادہ تر یورپین ممالک ہیں, اور بھی آپ نے رشیا ایٹسیٹرا کا ذکر کیا, وہاں چلتا ہے سول لا سسٹم.
सिविल लॉ सिस्टम में अदालतों की 3 पैरेलल स्ट्रीम्स चलती हैं। वहां होते हैं, एक होती हैं ऑर्डिनरी कोर्ट्स, दूसरी होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स जिसको हम रिट पिटिशंस कहते हैं, तीसरी होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो इस चीज़ का जायज़ा लेती हैं कि कोई कानून जो है वो कहीं आइन के खिलाफ तो नहीं है। वो तीनों पैरेलल सिस्टम्स चलती हैं, तो इसलिए वहाँ टॉप ऑफ द पिरामिड पे ऑर्डिनरी केसेस में कोर्ट ऑफ अपील्स होती है या कोर्ट ऑफ कैसेशन होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट की फिर एक अपनी हायरार्की होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की अपनी हायरार्की होती है। यहाँ किसी ने शायद देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कहीं उन्होंने कोई जर्मनी की एग्जाम्पल देख ली या फ्रांस की एग्जाम्पल देख ली, उन्होंने कहा ये हम क्यों ना इस्तेमाल कर लें। भाई अगर आपने पूरा का पूरा अदालती और लीगल निज़ाम बदलना है तो फिर आपको ये 3 टियर्ड स्ट्रीम्स आपको यहाँ इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। वो आपको कंप्लीटली अपना अदालती निज़ाम स्टार्टिंग फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट अपवर्ड्स टू द सुप्रीम कोर्ट सबको आपको तब्दील करना पड़ेगा। उसमें नेचुरली वो एक बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। तो यहाँ इन्होंने किया कि आधा तीतड़ आधा बटेर, नीचे हम एक यूनिफाइड कोर्ट सिस्टम कर देंगे, ऊपर जाके हम सेपरेट कर देंगे। इट इज एब्सोल्युटली अनवर्केबल, हो ही नहीं सकता। दूसरी बात हमारे मुशीर साहब ने जो बात की कि, और मैं उनकी बात से बिल्कुल उनकी बात की तायीद करूंगा कि हमारे जो आम लिटिगेंट्स हैं उनके लिए जुडिशल सिस्टम में बहुत मुश्किलात हैं, उनकी जिंदगियां अजीरन कर दी हैं। अब मगर बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आई थिंक पेंडेंसी है 58,000 केसेस की, हाई कोर्ट्स में पेंडेंसी है 3.5 से 4.25 लाख की पेंडेंसी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडेंसी है 2.5 मिलियन की, 25 लाख की। अब आपने जब इस्लाहात, और बिल्कुल अदालती इस्लाहात की जरूरत है, आपने जब इस्लाहात शुरू किए तो आपने वहां नहीं जहां 25 लाख लिटिगेंट बैठा हुआ है या जहां 3.5 लाख साइल अपने केसेस का इंतजार कर रहे हैं, आपने वहां से शुरुआत की जहां 55,000 हैं। और ये भी लोग अक्सर ये चीज सामने नहीं आती, बात करते हैं कि पॉलिटिकल केसेस की वजह से जो आम केसेस हैं वो ज़ेर ताख़ीर हो जाते हैं। ये भी पॉइंट आउट नहीं करते कि सुप्रीम कोर्ट में उसके बावजूद पिछले साल 15,000 केसेस का डिस्पोजल हुआ है। 55,000 एक तरफ पेंडेंसी का फिगर है, 55-58,000, 15,000 हर साल केसेस डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं। मगर किसी भी वजीर ने ना हमारी सियासी जमातों ने कभी ये गौर किया कि जहां एक्चुअली लोग पिसते हैं, जो आम आदमी होता है, उसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में नहीं चल रहा होता, उसका मुकदमा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट्स में चल रहे होते हैं। वहां किसी को रिफॉर्म की कोई परवाह नहीं है, हाई कोर्ट्स में किसी को रिफॉर्म की कोई परवाह नहीं है। परवाह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के केसेस चलते हैं, बिलावल भुट्टो साहब के केसेस चलते हैं, फजलुर रहमान साहब के चलते हैं, शहबाज शरीफ साहब के चलते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस चलते हैं। तो सारी जो सियासी जमातें हैं और जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, और इवन ये कहना पड़ेगा हमारा मीडिया जो है, उसका सारा फोकस होता है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ चेंजेस लाई जाएं। जहां एक्चुअल रिफॉर्म्स की जरूरत है उस पे किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है। सलाउद्दीन साहब एक और चीज़ भी फरमाएगा, फिर मैं तमाम सवालात बैरिस्टर अकील साहब की तरफ लेके जाऊंगी। आर्टिकल 63A भी इसी सिलसिले की कड़ी आपको नजर आता है। उसमें अब दिलचस्प बात यह है कि नून लीग ने ही 97 में शामिल करवाया था फ्लोर क्रॉसिंग से बचने के लिए, उसके तदारुक के लिए। सो आज ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीफ क्योंकि नहीं चाहते कि उसके ऊपर अमल दरामद हो, सो ये उससे ऑपोजिट ख्यालात रख रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखें, जहां तक आर्टिकल 63A वाली बात है, मैं उस वक्त भी यही, जब सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आया था पंजाब असेंबली में, उस वक्त भी मेरा यही मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कानून की गलत तशरीह की है। वो अगर पार्लियामेंट ने अभी वो उस तशरीह को अब वो चेंज करना चाहें तो वो मैं समझता हूँ पार्लियामेंट का इख्तियार है। वो उसमें क्लियरली एक ज़माने में होता था कि वोट काउंट नहीं किया जाएगा, उस आर्टिकल 96 होता था गालिबन, उसके बाद वो हटाया गया।
اب پارلیمنٹ ابھی ابہام دور کرنے کے لیے اگر وہ انٹروڈیوس کر دیتی ہے کہ ووٹ کاؤنٹ کیا جائے گا تو وہ ان کے دائرہ اختیار میں ہے، مگر جو ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو ختم کر دیں، اپنا تمام تر اپنے جو کیسز ہیں، سیاسی کیسز ہیں، وہ اپنی مرضی کے جج صاحبان کے پاس لگائیں. اور یہ میں شعیب شاہین صاحب کی بات سے تھوڑا اختلاف کروں گا. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بنایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی تو حماقت ہوگی کہ اگر وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بنائے. حکومت کو تو چاہیے کوئی اپنی پارٹی کا لویلسٹ اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس بنائے، کیونکہ جو کہ حکومت نے اس میں اپنے لیے جو یہ آئینی پیکج لائے ہیں اس میں تو اپنے تمام تر اختیارات ہیں. وزیر اعظم صاحب کسی بھی وکیل کو جس کے 15 سال کی پریکٹس ہو اس کو چیف جسٹس آف دس کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ خام خیالی ہوگی کسی کی اگر وہ سوچ رہا ہے کہ حکومت جو ہے اور رولنگ پارٹیز جو ہے وہ انہی سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو پک کر کے اپنے نئے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں لگائیں گے. بیرسٹر عقیل صاحب، بہت ساری باتیں ہیں. ایک تو یہ جوڈیشل سسٹمز کو بہتر بنانے، اگر آپ لوگوں کی واقعی ایک عام آدمی کو انصاف دینے کی نیت تھی اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی، یہ صلاح الدین صاحب نے یہ بات کی اور اس دن معیز رافی صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، بڑی تفصیلی طور پر انہوں نے بات کی کہ کیا آئیڈیلی کیا جا سکتا تھا. اس طرف آپ لوگوں نے غور کیوں نہیں کیا؟ جی نہیں، ہم کر رہے ہیں بالکل. یہ کس نے کہا کہ ہم نے غور نہیں کیا؟ میں بیرس صاحب کی بھی تھوڑی کریکشن کے لیے بتا دوں کہ رائٹ ناؤ وہ لے نہیں ہوا، لیکن 90 سے زیادہ، اور شعیب شاہین صاحب کو بھی بتا دوں تاکہ کم از کم میں آن ریکارڈ آ جاؤں، کیونکہ لا منسٹر صاحب آلریڈی کہہ چکے ہیں اور اس سے پہلے ہی جو ہے ہم تقریباً کافی ٹائم سے اس پہ کام کر رہے ہیں. جو CRPC ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، جو مثال کے طور پہ غلط پرچہ کٹ گیا، اس پہ کیا ہوا، پولیس کے پاس گئے، پولیس اور پروسیکیوشن ہی اس کو وہاں پہ اس سٹیج پہ ڈسچارج کر دے، پھر 1 سال کے اندر ٹرائل کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے. اگر نہیں کریں گے تو ون ٹائم آپ کو ایکسٹینشن ملے گی. یہ 90 سے زیادہ جو ترامیم ہے، اب صاحب میں 90 سے یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں، اب آج شاید بن جائے کہ 90 سے زیادہ CRPC کے اندر ہم ترامیم لا رہے ہیں. ایک بہتر جو جوڈیشل ایک اوورال ہونا ہے. سسٹم آلریڈی دیکھیں اتنا کلاکڈ اپ ہو چکا ہے کہ وہ آپریٹ ہی نہیں کر رہا اپنی ایفیشنسی پہ. اب یہاں پہ جس طرح انہوں نے بات کی، یہ کسی منظور نظر انسان کو لگانے کی یا کسی شخص کو لگانے کی، یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. اسی میں ہی دیکھیں انڈیا میں بھی روٹیشن ہے ججز کی، یہاں پہ تو نہیں ہو سکتا نا. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سیاست دان ان کی روٹیشن کریں گے، ہم کہہ رہے ہیں جو اس کی سپریم جوڈیشل کمیشن ہے یا وہ اس کی روٹیشن کرے. اگر اور ایسا ہوتا ہے اس ہمارے معاشرے میں، اب ان کو بھی کئی مثالیں پتہ ہے، کئی ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کے بچے وہاں پہ جب پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، یا یہاں پہ جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کے چیمبرز کے اندر پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو موو دم اراؤنڈ. مس کانڈکٹ کے لیے شاید وہ اتنی انف نہ ہو، لیکن وہ ظاہری بات ہے ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے. اور یہاں سے جج اگر کسی دوسرے صوبے چلے جائیں، انڈیا میں یہ 222 آرٹیکل 222 قانون ہے کہ موو آپ ججز کو کر سکتے ہیں. جہاں پہ انہوں نے کہا انڈیا میں ججز ایسا خط بھی نہیں لکھتے کہ ہم پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کہ ہمارے اوپر کہ کیمرے لگائے جا رہے ہیں ہماری رہائش گاہ پہ. میں ضرور اس کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ دیکھیں نہیں ہونا چاہیے. ہمارے سسٹم کو ایک بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے. ہم ایک صاف نیت سے، اچھی نیت سے یہ چینجز لے کے آئے. کلیئرٹی کے لیے ایک اور چیز بتائے گا بیرسٹر صاحب، آفیشلی آپ بتا سکتے ہیں کون کون سے آرٹیکلز میں ترمیم کرنا حتمی ہے جس کے اوپر آپ لوگ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں اور اس کا دفاع کریں؟ دیکھیں 63A بالکل ضرور ہے. اس میں انسرشن کی ہے ایک نئے آرٹیکل کی، جو کہ ایکچوئل جو ہے اس پورے چیز کی ہائی لائٹ ہونی چاہیے تھی. وہ یہ تھا کہ یہ پہلا پارلیمان ہے جس نے کلائمیٹ چینج کو دیکھتے ہوئے آرٹیکل 9A میں رائٹ ٹو لائف میں ہم نے وہاں پہ کلین، سیف اینڈ سسٹینیبل جو ایک رائٹ ٹو لائف ہے وہ اس پہ ہم نے کی ہے. بالکل 175A میں تو ہونا چاہیے، کیونکہ اپوائنٹمنٹ آف ججز ہم کہتے ہیں ہمیں تو ڈیفینیٹلی کوئی ایز اے ربر اسٹیمپ پہ استعمال کرتے ہیں، ہمارا کوئی کردار نہیں ہے اس میں. اس کو تھوڑا افیکٹو کمپوزیشن اس کی آگے پیچھے ہوئی ہے، نمبرز اس کے اسی طرح ہی ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں آرٹیکل 200 ہے جس میں روٹیشن آف ججز ہے. وہ بھی کسی بری نیت سے نہیں کہ کسی کو یہاں سے نکال کے لگانا، وہ بھی ہمارا اختیار نہیں ہے، پارلیمان کا اختیار نہیں ہوگا. وہ اختیار ہے
टोटली सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वहां पे काम कर रही है, वहां बगैर पे इसका कंसेंट काम के है। जज की मुंतकिली की बात आप देखिए कर रहे वो हैं। बिल्कुल, और वो जज साहिबान ही करेंगे, हमारा उसमें कोई लेना लेकिन देना उसके नहीं है। जज का कंसेंट उसके अंदर शामिल नहीं होगा। लेकिन ऑब्वियसली अब वो एक उसके मातहत ही है ना, हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट के मातहत ही होंगे। ठीक है। हम ये तो नहीं कह रहे कि उनके बिल्कुल जो है हमने उनके मातहत नहीं होंगे या उनकी जुरिस्डिक्शन से डोमेन से आर्टिकल हम निकाल 243 देंगे। की भी बात हो रही थी, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तरह से मुद्दत मुलाजमत की जो बात है सरकारी लेकिन वो मुलाजमत की। ओवरऑल उसमें ऐसी चीज थी कि उनका तयन अगर कानून थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट उनकी मुद्दत मुलाजमत में वो जो कानून होगा रेलेवेंट वो उसका तय करेगा, और उसमें फर्दर वो चीज़ कह लें रीअसर्ट थी या फर्दर उसको जो है क्लैरिफाई किया हुआ था। और आर्टिकल 215 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से वो भी आप उस कर रहे हैं। हवाले से थी कि अगर बिलफर्ज के कोई इलेक्शन आपके सर पे आ जाते हैं तो एक कंटिन्यूएशन के लिए या उस चीज को ये ना इतराज हो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही नहीं है जी आपका, वो इलेक्शन ही नहीं करा सकता, कोई तमाम भी हो। चीजों पे शोएब शाहीन साहब रिस्पॉन्ड करेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ पीटीआई के लोगों के साथ एमएनएस के ऊपर जो दबाव की बात थी, उसके अलावा शोएब शाहीन साहब को भी गिरफ्तार किया गया इनके लॉ चैम्बर से कुछ दिन पहले, इस सब मामलात में उन पर बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब शोएब शाहीन साहब, हमने बहुत सी चीज़ों की तो कंफर्मेशन बैरिस्टर साहब से ली, ये इलेक्शन कमिश्नर की जो मुद्दत है उस हवाले से भी ये तमाम ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर मैं ज़रूर आपके ख्यालात जानना चाहूँगी। लेकिन अब आपकी जो गिरफ्तारी हुई और जिस अंदाज में हुई, उसके बाद आप पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में शरीक है, तो FIR जो आपके ऊपर दर्ज हुई उसको तो तमाम लोगों ने मज़ाक़ा खेज़ी करार दिया। कुछ अपनी आप बीती भी बताएगा और साथ ये भी बताएगा कि जो MNAs आप लोगों के जिनके हवाले से असद कैसर साहब ने बताया, उन पे किस किस्म के दबाव की खबरें हैं आप लोगों के पास? देखें, जहाँ तक मैं दूसरे सवाल का जवाब दे दूँ, MNAs के ऊपर दबाव ये था कि इनको उठा करके अगवा करके पंजाब हाउस में रखा हुआ था। हमने कल परसों रेट पिटीशन फाइल की जो कि आज सुबह लगी थी, अब नोटिस हो गया है, कल सुबह लगी हुई है। उनको उठा लिया गया था, उसमें मेरे ख्याल है कि 2 बंदे वापस आ गए हैं और छोड़ दिया गया है, बाकियों का भी पता नहीं है। मैं अभी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन दूंगा, वो कल सुबह दोबारा लगा हुआ है। तो नेचुरली उनको ये था, प्रेशर था कि जी आपने वोट देना है दूसरी तरफ, और उनके एक भाई मसलन असलम गुमन के एक भाई जो है वो पटिशनर है उसमें, और बैरिस्टर गौर साहब उसमें पटिशनर है। जहाँ तक मेरे खिलाफ पर्चे थे उसमें से एक में ये था, पुलिस के ऊपर आपने बंदूक पिस्तौल तानी, एक में तो ये था कि मैंने जनाब SHO से वायरलेस सेट छीन लिया, पिस्तौल छीन लिया। दूसरे पर्चे में ये था कि मैंने पिस्टल से जनाब वो पुलिस के वो बट मारा और उससे मैंने छीन लिए उसकी एंटी रॉयड्स, वो जो भी सामान था उनका, डंडे शंडे पता नहीं क्या चीज़ें, उनका सामान छीना। दूसरी FIR में था कि मैंने बंदे लेकर के तो उधर भेज दिए किसी और साइड पे कि जी वहाँ का रास्ता इस्तेमाल करें। वो पर्चे वर्चे करके उन्होंने, मैं दफ्तर में बैठा काम कर रहा था, आखिर उठा लिया। पहले मास्क में सारे, मुझे लगता है एजेंसीज़ के लोग ही थे, पुलिस वाले तो वो आइडेंटिफाई नहीं होते, ना ही उन्होंने बताया कि पुलिस वाले थे। वो आए, उसके बाद फिर पीछे पुलिस वाले आ गई और उन्होंने उठा करके मुझे वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल उन्होंने पहले कार्डन ऑफ किया और बल्कि कई 3-4 जगहों पे गए। मेरे उस दिन 3-4 टॉक शोज थे। वो हम न्यूज़ पे मेरा एक टॉक शो था तो वहाँ प्रोमो चलता रहा, हालांकि वो रिकॉर्डेड था। तो कुछ पुलिस वाले वहाँ पहुँच गए मुझे गिरफ्तार करने, मुझे आज बता रहे थे। और कुछ मेरे दफ्तर के बाहर खड़े हो गए, कुछ मेरे घर के पास पहुँच गए और पता नहीं कई जगहों पर। खैर बहरहाल मैंने गिरफ्तारी दे दी। फिर उन्होंने मेरा मोबाइल छीना, मैंने उधर अपने मुंशी को फेंका, उधर से ले लिया। फिर रात को आए मेरे से मोबाइल की पासवर्ड लेने। मैंने कहा देखो मैं क्लाशनकोफ वाला दहशतगर्द हूँ, मैं डिजिटल दहशतगर्द नहीं हूँ, तो लिहाजा मेरे से वो चीज़ मांगो कि कहाँ से पिस्टल मिलता है, कहाँ से क्लाशनकोफ मिलती है, किधर से बम मिलता है, ये तुम्हारा इससे क्या काम। खैर बहरहाल बाद में उन्होंने मुझे मोबाइल वापस किया, उधर रहा। फिर मुझे ले गए एक दफ़ा रात हवालात में, तो हवालात में मुझे बिठा के फिर तस्वीरें बनाएंगी मेरी, मुझे नहीं पता कि इसको भेजने मकसद था। फिर दारा जेल ले गए और जेल में बहरहाल जो तरीक़ाकार होता है, वो शाहबून कुरैशी वाला सेल था, मुझे उन्होंने बताया बाद में कि ये था, वो मट्टी से भरा हुआ। वहाँ जब पहुँचे तो उन्होंने रात को जाकर 8-8:30 बजे डंप कर दिया, मेरी किताबें छीन ली। अब वो किताबें छीनने का तुम्हारे से क्या ताल्लुक़ है, वो तो मेरा फंडामेंटल राइट है। अगले दिन देंगे जी, अगले दिन नहीं दिया, फिर दूसरे दिन भी नहीं दिया। जब मैं वापस आ रहा था तो फिर मुझे दे दी, हाँ जी ये आपकी किताबें, ये साथ लेके जाएँ। और मट्टी से भरा हुआ एक गंदा सा कारपेट पड़ा हुआ था, मुझे कहते हैं बस जाओ। खैर बहरहाल मैंने फिर वो जाए नमाज एक वहाँ रखी थी, एक मेरे पास मौजूद थी, वो मैंने नीचे बिछा के नमाज पढ़ के फिर उसमें सोया। बहरहाल खैर ये एक लाइफ थी, हमने गुजारी। बात सिंपल ये है कि अगर आपने एक बलूचिस्तान के बलोच को भी दहशतगर्द समझते हो,
اگر آپ خیبر پختونخوا کے ہر پشتون کو بھی دہشت گرد سمجھتے ہو، آپ اسلام آباد کے سینئر موسٹ وکیل کو جس نے ساری زندگی رول آف لاء کے لیے اسٹرگل کی ہے، اور میں تمام بار کونسلز بار ایسوسیشن کو ہیڈ کیا ہے، الحمدللہ میں نے ساری ریپرزنٹیٹیو رہا ہوں، اگر 35 سال کی میری پریکٹس والے بندے کو بھی، جو 20 سال کی میری سپریم کورٹ کی پریکٹس ہے، اگر مجھے بھی دہشت گرد سمجھتے ہو، 9 میرے خلاف ایف آئی آر ہیں دہشت گردی کی، تو اس ملک میں مجھے بتا دیں رول آف لاء کے لیے اسٹرگل کرنے والا شخص وہ کون ہوگا؟ شعیب صاحب ویسے ایک اور بات ہے جو کہ اوبویسلی یہ کوئی دفاع تو نہیں ہو سکتا ان گرفتاریوں کا جو انداز اپنایا گیا، لیکن جو خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ اس دن علی امین گنڈا پور کی جو تقریر تھی وہ آپ لوگوں کے لیے سارے مصیبت کا سامان کر گئی، اوبویسلی ڈز ناٹ میک اینی لیگل سینس، بٹ پھر بھی آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو دھمکیاں لگائیں گنڈا پور صاحب نے، اس نے بھی آپ لوگوں کے لیے معاملات زیادہ خراب کر دیے؟ دیکھیں ہر شخص اپنے بات کا ذمہ دار ہے، گنڈا پور صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بینگ اے چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس، اس کے جو مشاہدے میں، جو ان کے معائنے میں، یا جو ان کے انفارمیشن یا ان کی جو پوائنٹ آف ویو تھا انہوں نے گفتگو کی. میری تقریر آپ اٹھائیں نا، مجھے آپ نے مین ایکیوز بنایا ہے، میری تقریر اٹھائیں، مجھے کہیں کہ جی آپ کی اس تقریر اور اس تحریر میں یا اس گفتگو میں یہ قابل اعتراض بات ہے. میں پچھلے 2.5-3 سالوں سے ریگولر میڈیا پہ آتا ہوں، سخت سے سخت گفتگو میں کرتا ہوں، لیکن کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، اور نہ ہی میں نے ایک جس کو کہتے ہیں نا کراس کیا ہے. گالی دینے کی خیر ہے، آپ لوگوں کے اپنے رہنما بہت ساری باتیں کہہ دیتے ہیں، اس پہ کوئی لیگل کارروائی نہیں ہوتی. یہ تو آپ جب پاورفل لوگوں کو آپ لوگ للکارتے ہیں، کارروائیاں تو تب ہوتی ہیں. ہماری ایک صحافی کے بارے میں جس قسم کی باتیں گنڈا پور صاحب اس دن کر گئے، اس کی کیا سنوائی ہوئی ان کی؟ میں اب سے ایک بات کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بتا دیں کہ اگر پاورفل آدمی غلط کام کرے گا تو اس پہ تنقید کرنا جرم نہیں ہے. پھر نتائج بھی تو بھگتنا بھی تو ایک پاکستانی حقیقت. بالکل صحیح سر، میں پہلے بھگت رہے اب بھی بھگتیں گے. لیکن ایک بات ہے، ہم اس سیاسی جدوجہد میں ہم جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں، قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، اور نظام انصاف کی درستگی چاہتے ہیں. اور جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی، نہ آپ کے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، نہ آپ کے ہاں انویسٹمنٹ آئے گی، نہ ملک آپ کا بہتری کی طرف جائے گا. اس لیے آپ اس پرامن جدوجہد کو دہشت گردی مت بنائیں. بیرسٹر عقیل صاحب، جب ان کے دور میں قانون سازی کے لیے خان صاحب نے بعد میں تسلیم کیا کہ ہمیں حربے آزمانے پڑتے تھے اور قانون سازی کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد لینی پڑتی تھی، لیکن ان کا دعویٰ، ان کے کل ایک رہنما پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ موجود تھے اور عباس صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کسی نے دباؤ کی کوئی بات کی کہ ہمیں اٹھا کے کوئی لے گیا اور کہا کہ کل اس کے اوپر سائن کرو. بات چیت سے معاملات چلتے تھے، لیکن یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا. یہ آپ لوگ کے دور میں جو مثال قائم ہو رہی ہے، اس کو کس طرح آپ جسٹیفائی کریں؟ دیکھیں، ہمارے قطن نہ تو ہماری کوئی مدد اسٹیبلشمنٹ نے کی. ہمارے ممبران تھے جو اتحادی تھے، وہ تمام تر اتحادی ہم نے ان کو پابند کیا تھا. ہم نے ان کو کہا تھا کنسنسس ریچ کر رہے ہیں، اور اتحادیوں کے ساتھ اور جن سے ہمیں ووٹ درکار تھے ان کے ساتھ کنسنسس ریچ ہو رہا تھا. مولانا صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی تھیں، وہ تمام تر چیزیں ہو رہی تھیں. اسی لیے تو اجلاس کال کیا ہوا تھا، یہ تو نہیں تھا. اب وہ انہوں نے اس ٹائم کہا کہ جی اب مجھے اعتراض ہے اس پوائنٹ پہ. وہ بیک اینڈ فورتھ ہوتا رہا، اس ڈرافٹ پہ، ورکنگ پیپر پہ کام ہوتا رہا. حتمی چیز ہماری تو یہ ایکسپیکٹیشن کہہ لیں یا ایک انٹینشن تھی کہ تمام ہمارے جو ووٹس ہیں، تمام جو لوگ ہیں ہمارے آن بورڈ ہیں، اور ہمیں تو کوئی آرم ٹوسٹ نہیں کرنی پڑی کسی کی، ہمیں تو کوئی ایجنسیز کی مدد نہیں لینی پڑی کہ ہم ان کو کہیں کہ جی ہمیں یہ ووٹ پوری کر کے دیں یا یہ قانون سازی کروا کے دیں. سمپل جو لیجسلیشن ہے، سمپل میجورٹی کے ساتھ جو ہوتی ہے، وہ آئے روز ہم کر رہے ہوتے ہیں. الزام یہ لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے کوشش کی لیکن آپ لوگ اس کو پل آف نہیں کر پائے. قطن نہیں. نہ کسی کو دیکھیں کس کو تھریٹ کیا گیا، کس کو جو ہے. سر یہ بیان ابھی ہم نے آپ کے لیے بلوچ صاحب جو ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی کے لیے پڑھ کے سنایا. سعد اللہ بلوچ صاحب وہ کہتے ہیں میری تو اہلیہ کو، بیٹی کو اور خالہ کو غائب کر. وہ یہ کہہ رہے ہیں آئیں آن دا فلور آف دا ہاؤس، جب اگلا سیشن ہوگا تو بتائیں نا. لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی، وہ کہیں تو صحیح نا. اور اسی طرح بریگیڈیئر اسلم گھمن نے ریٹ پٹیشن شاید فائل کیا، اور اس کی ریٹ پٹیشن میں نے اس کے بھائی کی طرف سے فائل کی ہے جو آج نوٹس ہوئے اور کل صبح لگی ہوئی ہے. اب بیرسٹر صاحب، مولانا صاحب کے ساتھ بھی آپ لوگ کچھ ڈیل تو کر نہیں پائے. آج انہوں نے صاف مسترد کر دیا آپ لوگوں کے جو بھی مسودے سامنے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس پہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم تو ابھی بھی اپنی خیر کوشش جاری ساری رکھے ہیں. اوبیسلی ان کے ووٹس ہوں گے جو کہ پہلے ہمیں انشور تھے کہ ان کے ووٹس ہیں، کیونکہ ان پرنسپل ان کے ساتھ اگریمنٹ تھا. اینڈ مجھے اس میں کہتے ہوئے بالکل کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی اور کوئی قباحت نہیں ہے
کہ مولانا صاحب کے ساتھ جب بیک اینڈ فورتھ ہوا اس ورکنگ پیپر کے اوپر، ان کو تمام تر جو ہے بریفنگ دی گئی، ان کو تمام تر سیلینٹ فیچرز بتائے گئے. ہی اگریڈ ود اٹ اینڈ اف ہی از ڈینائنگ دس رائٹ ناؤ دین اس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ سیاست سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ انہوں نے وہ ورکنگ پیپر، ایسی ملاقاتیں ہو گئیں، ایسے ہی صدر پاکستان چلے گئے، ایسے ہی وزیر اعظم پاکستان چلے گئے، ایسے ہی جو ہے انٹیریئر منسٹر چلے گئے، ایسے ہی لا منسٹر چلے گئے، ایسے ہی جو ہے ڈیپٹی پرائم منسٹر چلے گئے. اتنے چکر تو کوئی کسی کے گھر نہیں لگاتا unless and until there was a principal agreement on things. And there was a principal agreement on things because otherwise our leadership would have actually not gone. ہماری لیڈرشپ نہ جاتی. اور آج یہ اگر کسی سیاسی بیان کی نظر کیا جا رہا ہے کہ ان کا سارا کا سارا مسودہ، اب یہ بتائیں کہ جو مسودہ وہ تیار کر رہے ہیں اس میں کیا چینجز ہوں گے؟ کیا یہ سیم آرٹیکلز ریفلیکٹ نہیں ہو رہے ہوں گے؟ کانسٹیٹیوشن کوڈ پہ وہ اگریڈ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں آج بار کاؤنسل سے بھی جو باتیں ہوئیں، وہ لا منسٹر کہتے ہیں ان کے ڈیفرنسز کن آرٹیکلز پہ؟ دیکھیں ڈیفرنسز ایک ایج کا تھا، سینیورٹی پرنسپل پہ تھا، وہ ہم نے ایڈریس کیا. انہوں نے کہا سینیورٹی خالی یہ نہیں ہے 175A3 میں آپ دیکھیں سینئر موسٹ کو آپ کریں، کیا پتہ اس کی کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے، اس کی ریپوٹیشن کیسی ہے، اس کو وسیع کریں، اس میں پول آف 3 بنا لیں سینئر موسٹ کا، اس میں سے جو لائق فائق ہوگا، جو بہتر سوٹڈ ہوگا اس کو چوز کیا جائے. اور اس میں بھی ہماری میننگ فل انپٹ ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم نے انکلکیٹ کیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب دوہری پالیسی اپنا رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے دیکھیں ساتھ مل کر اس کو مسترد کر رہے ہیں، میں یہ لفظ استعمال نہیں کروں گا، بٹ یہ ایک پولیٹیکل، دس از نتھنگ مور دین اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. آپ کہیں کہ حکومت کا سارا مسودہ یا ورکنگ پیپر ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ آپ کی ریزنز کیا ہیں؟ آپ یہ تو بتائیں نا. یو کانٹ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ دس، کیونکہ ان کو چاہیے پھر ایکسپلینیشن دیں. کیا ہمارے ساتھ میٹنگز ان کی نہیں ہوئی؟ کیا انہوں نے کہا کہ اچھا ہمارے ساتھ ابھی ہمیں اور ایکسپلینیشن دی جائے اور بتایا جائے اس کی سیلینٹ فیچرز کیا ہیں؟ پھر ان کمیٹیز میں ہم کیا کرتے رہے؟ کمیٹی کھیلتے رہے. یہ تو کمیٹی تو نہیں کھیلی نا. چلیں اب ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے تو آج خان صاحب سے بھی اڈیالہ میں سارے معاملے کے اوپر مولانا صاحب کے حوالے سے سوال کیا گیا. انہوں نے جواب دیا کہ مولانا کا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا کیا کردار ہوگا. شعیب صاحب اور پی ٹی آئی کیا سمجھتے ہیں مولانا صاحب ہوں گے؟ کیا یہ ان کی حتمی بات ہے آج مسودہ مسترد کرنا؟ بات کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. خوش آمدید. اب ہم بات کر رہے ہیں مولانا صاحب جو اس مسودے کو آج پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے ملاقات کے بعد بالکل مسترد کر چکے ہیں. شعیب شاہین صاحب، آپ کے خیال میں اب خان صاحب سے جب سوال پیش کیا گیا وہ بڑا کلیئرٹی سے جواب دیتے ہیں، لیکن جو میڈیا نے رپورٹ کیا وہ یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا مولانا صاحب کے حوالے سے. آپ لوگ کانفیڈنٹ ہیں جس قسم کے ان کے لیے تعریفی بیانات اس سے پہلے دے دیے گئے آپ کی جماعت کی طرف سے کہ وہ اس پہ قائم رہیں گے اور کچھ تبدیل نہیں ہو جائے گا؟ گورنمنٹ بھی دوسری طرف ایک بات تو خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کے اس ایکٹ کو جو انہوں نے اتنا بڑا جو بلنڈر ہو رہا تھا اس کو جو روکا ہے، ہم ان کی اس اقدام کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی فیوچر کے بارے میں جو بات ہوئی تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا وہ انڈیپینڈنٹ پارٹی کے سربراہ ہے، تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی اپنی پارٹی کے سربراہ ہے. لیکن ہمیں امید ہے، آج کی جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہم نے اس مسودے کو کلی طور پر مسترد کر دیا ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. ہمیں انشاءاللہ امید ہے. دیکھیں آج جس کیفیت سے پوری قوم گزر رہی ہے، اور خان صاحب نے بھی آج اس کا تذکرہ کیا، دیکھیں آپ کے کیا حالات تھے. اب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو اگر آپ پڑھیں اس میں سے کیا ہے بیسکس جو اس کے فیچرز ہیں. نمبر 1، ایک ڈکٹیٹر نے اپنے ذاتی مفادات اور اقتدار کو طوالت دینے کے لیے جمہوریت کا جنازہ اٹھایا. اس نے آئین اور قانون کی پامالی کی. اس نے ایک موسٹ پاپولر پارٹی کے خلاف اس کو بین کر کے اس کے خلاف فورس یوز کی صرف اپنے مفادات کے لیے. یہ کیا نا، اس کے نتیجے میں آپ کا ملک دو لخت ہو گیا. اور آج جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، آج آپ کے پاس پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، آج آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آج آپ کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے، آپ کا لوگ پیسہ لے کے یہاں سے باہر بھاگ رہے ہیں. آج آپ کے پاس جو سچویشن ہے، آج بجائے جوڑنے کے، چیزوں کو درست سمت میں لے جانے کے، آپ ایک مزید آئینی بحران پیدا کرنے جا رہے ہیں. اور ایک صرف ادارہ بچا ہے، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، جس کی طرف یا عدلیہ کی طرف لوگ آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں، ایک آس اور امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. سر یہ بتائیں شعیب اور صاحب کہ آپ اس کو بھی اگر ختم مولانا صاحب کے حوالے سے آپ کو آج کا بیان حوصلہ افزا لگتا ہے یا ابھی بھی 50-50 ہے بات؟ کیونکہ ان کو کوئی آئینی عہدہ، کوئی بلوچستان کی حکومت کو گورنرشپ آفر ہو جاتی ہے تو ریفیوز کرنا اتنا آسان تو نہیں، ایسی آفر جو ریفیوز نہ کر سکیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے اس سٹیٹمنٹ سے ہمیں بہت زیادہ امیدیں ہوئی ہیں. دوسری بات، جس دن انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اس بحران سے بچایا قوم کو، ملک کو، میں کہتا ہوں یہ دونوں چیزیں ہمیں ایک حوصلہ اور امید دیتی ہیں. اور تیسری بات آپ دیکھیں، ایک اور بات بہت اہم ہے.
اور ہمارے سارے انالسٹ دوستوں کو اور عوام کو سمجھنے کی ہے. مولانا صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ اس وقت اتحاد کا حصہ بننا یا ان کو فیور کرنا سیاسی خودکشی ہے. اور آپ ان کی پولیٹیکل سپیس دیکھیں کہ ان 2 صوبوں میں ہے. صوبہ بلوچستان جہاں آج اس طرح کی کوئی غلطی کریں گے تو وہاں ان کی سپیس ختم ہو جائے گی. دوسرا کے پی کے، اور کے پی کے میں بھی آج آپ کے سامنے ہے. آج اگر مولانا صاحب پرنسپل سٹینڈ لیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں. اب یہ سوالیہ نشان ہے کہ آج کل کوئی پرنسپل سٹینڈ یا پرنسپل پہ سیاست کرتا بھی ہے یا اپنے مفاد کی ساری بات ہوتی ہے. بیرسٹر صاحب کو شامل کرتے ہو. یہ اگر پرنسپل سٹینڈ نہ ہوتا عمران خان کا، آج قوم، عوام، پبلک 8 فروری کو اس طرح آخری بات دیکھیں. بات یہ ہے کہ ارسپیکٹو چھوڑ دیں فارم 45 کو، ایون اے فارم 47 کی بھی آپ سسٹم کو دیکھ لو، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہم ہی ہے نا. عمران خان جیل میں تھا، ہمارے پاس نشان نہیں تھا، اس کے باوجود پبلک یہی ہے کہ بس اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے اور اسٹیبلشمنٹ میرے سے بات کرے. جس طریقے سے لایا گیا اسی طریقے سے اب آپ ان سے بات کرنے دیں. اگر موقع دیں اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا. یہ کمیٹی ہے. بات دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک جو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہے، اچھی بات ہے، باتیں کھل رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، ایک سیاسی عمل شروع ہوا ہے. مجھے اجازت اگر آپ دیں. بلاول صاحب نے کل بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ان کو کوئی شک نہیں جسٹس منصور صاحب ہی اگلے چیف جسٹس ہوں گے، اور بلاول صاحب تیار ہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کی حلف برداری کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے بھی. تو آپ بھی اتنے ہی واضح ہیں کہ اگلے جسٹس منصور علی شاہی؟ میں نے تو پہلے یہی کہا تھا کہ سیکشن 175A سب آرٹیکل 3 سوری آرٹیکل 175A سب آرٹیکل 3 کے تحت آئین پاکستان کے تحت سینئر موسٹ وہی ہیں رائٹ ناؤ ایز the law of the land and the constitution stands. ابھی کسی بھی چینج سے پہلے مطلب وہ اگر یہ امینڈمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر one of the contenders تو پھر بھی وہی ہوں گے. فی الوقت قانون کے آئین کے مطابق تو وہی ہیں. اور میں یہ ڈے 1 سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ان کو کوئی ہٹانے کی یا کوئی فی الحال والی بات رول آؤٹ کرنے والی بات نہیں ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم کسی کو رول ان یا رول آؤٹ کر رہے ہیں. پہلے آپ نے نوٹیفیکیشن کیا قاضی صاحب کا کر دیں. اب تو 1 مہینہ بچ گیا ہے. اب موجودہ آئین کے تحت کر دیں، بعد میں آئین میں تبدیلیاں کرتے رہے گا. کو ختم کریں. دیکھیں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ ابہام ہے، یہ اگین دیکھیں شخصیت والی بات نہیں ہے. اب ان کو رول ان یہ کروانا چاہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوسروں کو رول آؤٹ آپ کر دیں. شخصیتوں کے اوپر نہیں ہونا چاہیے آپ کا نظام اور سسٹم ہو. سر آپ یہ کہتے ہیں نا معذرت کے ساتھ، آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ایج جو ہے ایک بون آف کنٹینشن یہ بھی ہے جو لوگ ووٹ کریں گے اس پہ، وہ یہ کہتے ہیں جی آپ کے ساتھ تب ووٹ کریں گے کہ آپ اس کو 68 سے 65 کر دیں. وہ بھی کر دیں تو وہ پھر وہ رول آؤٹ ہو گئے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اگر جب آئینی عدالت کا قیام آتا ہے، obviously آپ کو بیرسٹر صاحب نے بھی جب تھے آپ کے ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا کہ کسی اپنے منظور نظر کو لگا. بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں اصلاحات کی بات ہے، شخصیات کی بات نہیں ہے. آپ شخصیات کو چھوڑ دیں، آپ اصلاحات پہ منسٹر نے لگانا ہے اپنی مرضی کا جج. پہلی دفعہ کہیں سے تو سر سٹارٹ لینا ہے نا. پہلی دفعہ آپ نے کہیں سے تو سٹارٹ لینا ہے. کہیں سے سٹارٹ لے کے پی ٹی آئی کے لیے معاملات مزید خراب کر کے پھر آگے اس کی کیا مستقبل ہو سکتا ہے اس چیز کا، یہ تو ہم آئندہ ہی آپ سے پوچھیں گے. ویسے صاحب آپ اس معاملے کو آگے لے کر بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے، یہ ابھی تک ایک سوالیہ نشانی ہے. کمیشن کا سوال جو انہوں نے کہا تھا نا کہ جب تک وہ نہیں آئے گا کام کریں گے، ایک ریزولوشن کے ذریعے چاہیں اگلے 4 سال کے لیے ان کو ایکسٹینشن دے دیں. اس میں پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کا رول ہی ختم کر دیا. بات یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے جو جب تک دوسرا چارج نہیں سنبھالے گا تو وہ دو پروویژن ہے. ایک یہ ہے کہ جب تک اگلا نہیں آئے گا وہ کنٹینیو کریں گے. دوسری پروویژن یہ ہے کہ ایکسٹینشن دینا ہو اگلی ٹرم کے لیے تو آپ صرف ریزولوشن پاس کریں گے نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے، ان کو کہہ دیں گے کہ ہاں جی آپ کنٹینیو کریں 4 سال کے لیے آپ ہو گئے. کس قسم کے انتخابات مستقبل میں، کس قسم کا الیکشن کمیشن یہ نون لیگ کی حکومت چاہتی ہے، یہ یقیناً آج کا جو پروگرام تھا اس میں بھی ایک سوالیہ نشان ہی رہا. آئندہ ہم اس کا ضرور جائزہ لیں گے. بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب اور شعیب شاہین صاحب، آپ دونوں کے قیمتی وقت کا. آج کے لیے ناظرین اجازت دیجیے. خدا حافظ.